बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात की झोंपड़ी में खाना दिया तो जिन्नात ने खुश होकर मिठाई, केक और सफ़ेद बर्फ़ी दी। घर जाकर जूही बेटियों को खिलाई। घर भर में रश लगा हुआ था और अजीब अजीब सी औरतें घर के दरवाजे पर भी खड़ी थीं और अंदर भी मौजूद थीं। इतनी औरतें देखकर तो मेरा जी मतलाने लगा था। और अम्मा के तो टशन देखने वाले थे। हर औरत आकर मिन्नतें तरले करती और अम्मा हर एक औरत से मिन्नतें तरले करवाकर सुकून महसूस कर रही थी। कुछ तो चीख चीख कर रोने लगती, कुछ अम्मा के कदमों में लेट जाती। ये एकदम से क्या हुआ था मैं समझ नहीं सकी। सारा दिन अम्मा का इसी तरह गुजरा था। शाम के वक्त अम्मा ने औरतों को धक्के दे देकर निकाला क्योंकि कोई भी घर जाने को तैयार न थी। ऐसा शोर शराबा डाला हुआ था कि शादी के शामियाने के मुकाबले में आता था। रात के खाने के बाद जब मैं अम्मा के कमरे में अम्मा से आज के दिन की सूरत हाल पूछने गई कि कौन लोग थे, ये क्यों इतना हंगामा कर रहे थे और आपके पास उनका ऐसा क्या है जो ये भिखारियों की तरह मांग रही थी और आप इसकी मुंह बोली कीमत लगा रही थी, ये सब क्या था? ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और इन्हीं के जवाब वसूलने के लिए मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बगैर खटखटाए खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है ये। ओह मेरे खुदाया, मैं घर से भाग आई थी और इस वक्त किसी हॉस्टल में रिहायशी थी। जिंदगी की समझ नहीं आ रही थी और मौत का खौफ ख़त्म हो चुका था। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई भाभियाँ, मेरे अब्बा, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया था, सबसे नाता तोड़ दिया था। जो कुछ मैंने सहा था, देखा था, उस सब ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी और मैं बस अब एक मुजस्समा थी, बेजान मुजस्समा, जिसमें ज़िंदगी की कोई रमक न थी, जिसमें कोई ख्वाहिश न थी, जो ज़हनी सुकून के लिए घर से फरार हो आई थी। मैं हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी और अकेले ही रहना पसंद करती थी। मेरी शख्सियत में एक जादुई अंसर था कि कोई खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहता था, ना कोई मुझे दोस्त बनाता था। मैं अकेली ही रहती थी अपने कमरे में। मेरी रूटीन ये थी कि सुबह कॉलेज जाना, शाम के 4 बजे तक, और 4 से 8 बजे तक मैं एक कॉफ़ी शॉप पर काम करती थी। जिस दिन छुट्टी होती उस दिन अपनी खिदमात किसी यतीम खाने के सुपुर्द कर देती थी। इस तरह ही मेरी ज़िंदगी की मसरूफियात थी और शाम को थक कर हॉस्टल आकर सो जाना। पैसों का कोई मसला नहीं था। मेरी माँ का पुरअसरार सा कारोबार बहुत बेहतरीन चल रहा था, जिससे वो बहुत कमा रही थी। ये सब शुरू कैसे हुआ, मुझे ये सब इस वक्त नहीं सोचना था। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ अपना सारा ध्यान लगाऊं और मैं हर तरह की आजमाइश के लिए तैयार थी। शाम 8 बजे का वक्त था। मेरी कॉफ़ी शॉप में ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और मैं अपना ड्रेस चेंज करके वहाँ से हॉस्टल के लिए निकल रही थी। रोज़ के मुकाबले में आज ट्रैफिक कम था और मेरा हॉस्टल यहाँ से 15 मिनट की मुसाफत पर था, जबकि पैदल मुझे 20 से 25 मिनट लगते। रास्ते ही से मैंने रात के खाने के लिए बर्गर ले लिया था और बस इसे खाते हुए खामोशी से चल रही थी। इतने ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने अपने कदम सुस्त किए ताकि पहचान सकूं कि कौन है, इंसान या। मेरे कदमों की रफ्तार सुस्त से सुस्त हो रही थी और मैं बाआसानी महसूस कर रही थी कि मेरे पीछे चल रहे शख्स के कदमों की चाप में भी बहुत सुस्ती आ गई है, इतनी कि मैं बाआसानी महसूस कर सकती थी। अचानक मैं अपनी जगह ठहर गई। मेरे पीछे मौजूद चीज़ भी ठहर गई। मैंने अपने हाथ में मौजूद बर्गर को सड़क किनारे पर रखा और उस बर्गर के सामने खड़ी हो गई। देखते ही देखते वो बर्गर खाया गया और खाने वाली मखलूक मेरी नज़रों से पोशीदा थी। ये मेरे साथ कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि इतने मामलात हो चुके थे अब तक कि मैं अब बहादुर हो गई थी। मैंने अपना सफ़र फिर शुरू किया और अब मेरी भूख मर चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है और क्या लिखा गया है मेरे लिए। हॉस्टल पहुंचकर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो फिर से दरवाज़ा खुलने के साथ बंद होने की आवाज़ आई। मैं चल रही थी, मेरे पीछे पीछे वो ना नज़र आने वाली मखलूक भी चल रही थी। मैं जाते ही थक कर बिस्तर पर गिर गई। इस मावराई मखलूक ने ही मेरे जूते उतारे, मेरा स्कार्फ खोला, मेरे कमरे को तरतीब दिया, जबकि मैं आंखें बंद किए पड़ी थी, एक बार भी आंखें नहीं खोली। कमरे में मुसलसल सफाई की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे कमरे की सफाई के दौरान बहुत सी चीज़ें गिर भी रही थीं कि मैंने एकदम चिल्लाकर कहा, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम चाहिए, क्या तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो?
میرے کہنے کی دیر تھی کہ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر مجھے اپنے ماتھے پر ایک آگ سا گرم لمس محسوس ہوا اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور میری آنکھیں سرخ اور سیاہ رنگ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یہ وہ آخری لمحہ تھا جو محفوظ رہ گیا میرے ذہن میں۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلے دن میں الارم کی آواز سے جاگی۔ ناشتہ سامنے تیار تھا اور کپڑے ترتیب سے سامنے لٹکے تھے۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ میں چاہتی تھی وہ چلا جائے، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا۔ میں نے غصے سے اماں کو فون لگایا اور غصے سے بولی، کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ان کی بات نہ سنی اور غصے سے کہا کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ میں یہاں سکون کے لیے آئی ہوں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ مجھے رہنے دیں۔ اپنے جاسوسوں کو اپنے پاس بلائیں۔ اگر اب میں نے اسے یہاں محسوس کیا تو یاد رکھیے گا، میں آپ کے کاروبار کا بیڑا غرق کر دوں گی۔ سمجھ رہی ہیں آپ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہت زور زور سے چلا کر میں کہہ رہی تھی اور اپنے اندر کا لاوا نکال رہی تھی۔ پھر بنا ان کی بات سنے میں نے کال بند کر دی اور میں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں نے سکون سے ناشتہ کیا اور کپڑے لے کر تیار ہونے چلی۔ کچھ دن بہت ہی سکون کے گزرے۔ میں کافی شاپ پر کام کر رہی تھی کہ میرے پاس ایک آرڈر آیا۔ یہ آرڈر میری فیوریٹ کافی کا تھا۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا آرڈر ہے؟ کون سی ٹیبل کا؟ یہ حیرانی کی بات اس لیے تھی کہ کافی کا یہ فلیور اگرچہ موجود تھا لیکن کوئی پیتا نہیں تھا، اور جب سے میں نے کام شروع کیا تھا تب سے ہی میں نے ابھی تک اس کافی کا آرڈر بھی نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے حیرانی ہوئی اور یہ حیرانی سکتے کا سبب بن گئی جب میں نے ٹیبل کی طرف دیکھا اور میں بس دیکھتی رہ گئی۔ کیفے کا شور ختم ہو گیا تھا ایک دم سے، اور میرے سر کے اندر کا درد بھی ایک دم سے ختم ہو گیا۔ میں سانس روکے بس دور بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ آرڈر ہاتھ میں لیے میں بے ساختہ اس لڑکے کی طرف چلنے لگی اور جا کر اس کے ٹیبل کے پاس رکی اور بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اتنے میں لڑکے نے سر اٹھایا اور اپنے سر پر مجھے کھڑے دیکھ کر کہنے لگا۔ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، میں بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کھلی آنکھوں کے ساتھ آگے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر مجھ سے سوال کیا، مس آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس کی آواز کچھ بھاری تھی، مردانہ آواز، جبکہ اس نے کالے رنگ کی شرٹ اور اسی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ میں جیسے ہوش میں آئی اور کہنے کی کوشش کی، میرے الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ میں اتنا ڈاؤن فیل کر رہی تھی اس کے سامنے۔ مجھے اپنے بکھرے بال اور گندا ڈریس بہت ہی برا لگا تھا۔ جب میں نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو آواز کو نکلتا نہ پا کر میں نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچی اس کے سامنے کر دی۔ اس نے میرے ہاتھ سے پرچی تھامی۔ اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس مجھے محسوس ہوا جو کہ انتہائی گرم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شخص بخار میں مبتلا ہو، اور اس کے پاس میں کھڑی باقاعدہ تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے پرچی میں جھانکا تو کہا، جی یہ میرا ہی آرڈر ہے، ذرا جلدی لا دیں گی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ میں الٹے پیر بھاگی اور اس کی کافی تیار کی اور لا کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، شکریہ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ میں وہاں اس طرح کھڑے ہونے پر شرمندہ سی ہو گئی اور واپس کام کی طرف لوٹی۔ مجھے احساس ہوا جیسے میرا دل بیمار ہو گیا ہے، یہ مبتلائے عشق ہو گیا ہے۔ اور اس رات جب گھر لوٹ رہی تھی میں بہت خوش تھی۔ وہ لمبا قدآور خوبصورت سیاہ بڑی آنکھوں والا آدمی میرے دل میں اپنی سلطنت قائم کر گیا تھا۔ میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی کہ ہر ایک کی خوبصورتی پر فدا ہوتی، کہ میں تو بہت کم ہی کسی سے متاثر بھی ہوتی تھی، جبکہ اس شخص نے بہت جلد اپنا اثر دکھایا تھا مجھ پر۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی کوئی چل رہا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار سست کی اور دھیرے سے چلنے لگی۔ میں اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی، میں جانتی تھی، اس لیے خود کو پرسکون کر کے چلنے لگی کہ ایک دم اس نے میرا نام پکارا۔ اس کے نام لینے سے میرے سر میں درد کی ایک لہر سی گزری اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اس نے صرف نام لینے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنا جملہ پورا کیا۔ اس کے پورے جملے نے میرے سر سے جسم تک درد کی لہریں پہنچائیں۔ درد اتنا شدید اٹھا تھا کہ میں زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی تو شکل و صورت کتنی خوفناک ہوگی۔ مجھے سینے میں درد سا اٹھا تھا اور مجھے ہوش نہ رہا۔ اس آدمی سے دور رہو، محبت کرنی ہے تو مجھ سے کرو، یہ وہ جملہ تھا جس کے میرے سر میں گونجنے سے میں اگلی صبح ہوش میں آئی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرا سر بہت ہی بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی اور میں سر پکڑے کل رات ہوئے حادثے کو سوچ رہی تھی۔
ڈاکٹر آیا اور یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ وہی کیفے والا شخص تھا۔ سفید کوٹ کے ساتھ سیاہ آنکھیں لیے وہ دل میں اتر رہا تھا۔ یہ شخص مجھے آج دوسری بار ملا تھا اور اس کی شخصیت نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس شخص کا پیشہ ڈاکٹری ہے۔ وہ مجھ سے میرا حال پوچھ رہا تھا جبکہ میں بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی، پچھلی بار کی طرح۔ اس نے میری کلائی پکڑ کر میری نبض دیکھی تو جلتا انگارہ مجھے اس وقت بھی محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شخص دہکتی ہوئی آگ ہے اور اس کے آس پاس سے اٹھنے والی خوشبو وہ کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں نرس آئی وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بس اس دروازے کو دیکھے جا رہی تھی جس دروازے سے وہ اس وقت گزرا تھا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا ڈاکٹر آیا۔ وہ مجھ سے میرا حال پوچھ رہا تھا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اور وہ مسلسل بول رہا تھا جبکہ میں تو کہیں اور ہی موجود تھی، کسی اور کے ساتھ۔ مجھے ڈسچارج کیا گیا تو ہاسٹل کی کوآرڈینیٹر نے میرے گھر یہ خبر پہنچا دی تھی کہ میں سڑک پر بے ہوش ملی تھی اور ہسپتال میں رات گزاری ہے۔ اماں مسلسل میری فکر میں تھی، مجھے کالز کر رہی تھی، لیکن میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے اپنی اماں کا چمچہ ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے ہاسٹل آیا اور ہاسٹل سے میرے کمرے تک۔ کمرے میں پہنچنے کی دیر تھی کہ کمرہ مجھے پھولوں سے بھرا ہوا ملا، ساتھ ہی ہر جگہ سوری سوری کا پیغام بھی موجود تھا۔ میں نے غصے سے کہا، ایک لمحے میں اسے صاف کرو، اور میرے کہنے کے مطابق لمحے میں کمرہ اپنے اصل حال میں لوٹ آیا تھا۔ اتنے میں مجھے ایک اور پیپر ملا جس پر لکھا تھا کہ میں دوست ہوں، جبکہ میں نے وہ ایسے ہی بیزاریت کے ساتھ اپنے پیچھے اچھال دیا۔ وہ بار بار میری طرف پیپر سامنے لا رہا تھا جبکہ میں اگنور کر رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے کہا، انسانی شکل اختیار کرو اور جو کہنا ہے کہو۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ میرے سامنے ایک لمبے قد کی صورت میں حاضر ہو گیا، خوب روح اور مکمل مردانہ وجاہت کے ساتھ، ہری اور لال رنگ کی ملاوٹ زدہ رنگ کی آنکھیں لیے۔ آنکھیں رنگین ہونے کے ساتھ ساتھ کانچ جیسی لگ رہی تھی کہ میں مکمل خود کو اس میں دیکھ سکتی تھی۔ میرا عکس پوری طرح ان آنکھوں میں تھا، ایسے جیسے وہ آنکھیں میری آرزو رکھتی ہوں، وہ آنکھیں جو راستہ بتا رہی ہوں مجھے اس کے دل تک جانے کا۔ میں ایک بار پھر گھائل ہوئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اب تک شکل و قد سے آگے نہ بڑھی تھی کہ اس نے آواز کے سروں کا جال پھینک دیا، اور ایسا جال کہ میں مکمل قیدی ہونے کو تیار تھی، جیسے میرا خود مجھ پر اختیار نہ رہا ہو۔ اس نے کہا، میں کل رات کے لیے معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ پریشان ہوئیں۔ میں بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کی والدہ کا جاسوس نہیں ہوں، میں ایک آزاد جن ہوں، میں شیطان نہیں ہوں، میں شر زدہ بھی نہیں ہوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے میں نے کہا کہ تم برے نہیں، مان لیا، لیکن تم یہ جانتے ہو نا کہ تم میرے ساتھ رہے تو مجھے نقصان رہے گا، میں دن بدن کمزور ہوتی جاؤں گی، تمہارا اثر ہوگا مجھ پر، اور تم جانتے ہو کہ میں کسی طرح تم سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنا سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ تم ان ساری باتوں کو جانتے ہو نا جو ہمارا دین ہمارے درمیان رکھتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ہے آپ پر، اور ایک عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، میں سب باتیں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن کسی طرح میں کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ پر عاشق ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ ہی وجہ ہیں، آپ سمجھ نہیں رہی، لیکن آپ کی ہی ایک غلطی کی وجہ سے میں آپ پر عاشق ہوا ہوں۔ میں اس کی باتوں میں الجھی تو یاد آیا جنگل میں ایک جھونپڑی کا واقعہ، اور میرا سر صحیح معنوں میں گھوم گیا۔ چاند تاروں کا دن میں نظر آنا کیا ہوتا ہے، آج اس کا تجربہ کر لیا تھا، اور میری اسی میں بس ہو چکی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے میں بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی اور دنیا جہان سے غافل ہو کر ایک پرسکون نیند میں اتر گئی۔ شام میں جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ میں محسوس کر سکتی تھی جبکہ دیکھ نہیں سکتی۔ آج کے دن نہ میں کالج جا سکی نہ ہی کیفے، اس لیے رات کا کھانا ہاسٹل سے ہی سب کے ساتھ کھایا، جبکہ سب کی عجیب نظریں میں خود پر محسوس کر سکتی تھی، اور وہ جن بھی میرے آس پاس ہی تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ لوگوں کی نظریں اور باتیں جب سے یہاں آئی تھی تب سے ہی جانتی تھی، اس لیے اب میں اگنور کرنا سیکھ چکی تھی۔ شروع میں بہت ڈپریشن میں تھی، جبکہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جب ساری زندگی ادھر ہی رہنا تھا تو کیا ضرورت ہے نازک بنے رہنے کی؟ اچھا ہی تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہی تھی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا گھر جانے کا، میں بس اکیلے ہی رہنا چاہتی تھی۔ میرے کالج کے پیپرز شروع ہو گئے تو میں نے کیفے سے چھٹی لے لی کہ پیپرز کے بعد پھر سے شروع کروں گی نوکری۔
اور پڑھائی میں مصروف ہو کر سب بھول گئی۔ دھیان لگتا نہیں تھا، لیکن مشکل سے ہی صحیح میں کوشش کر رہی تھی کہ ہو جائے، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ نیند کی گولیاں لینے لگی تھی نیند کے لیے۔ پیپرز ختم، میرا کالج ختم ہو گیا۔ یونیورسٹی جانے کے لیے میرے پاس ابھی وقت تھا، فوری ایڈمیشن میں نہیں لے سکتی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک چکر گھر کا لگا آتی ہوں۔ کیفے کی نوکری بالکل چھوڑ دی اور ہاسٹل سے بھی پکی چھٹی لے لی۔ میں 2 سال بعد گھر جا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بار پھر میری زندگی بدلنے والی ہے اور میں کئی اپنوں کی لاشیں اٹھانے والی ہوں۔ گھر پہنچی تو سب بہت گرم جوشی سے ملے، بہت ہی پیار سے۔ میں جانتی تھی یہ اماں کا پیسہ بول رہا ہے۔ اماں کو مجھ سے بہت ہی پیار تھا، انہیں لگتا تھا میں سونے کی چڑیا ہوں، لیکن فی الحال اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ میرا گھر بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ جو ایک کچا مکان تھا وہ اب ایک عالی شان محل میں بدل چکا تھا۔ میرے 4 بھائی شادی شدہ تھے اور میری 2 بڑی بہنیں بھی شادی شدہ تھیں۔ اماں نے انہیں بھی اچھے گھروں میں بیاہا تھا۔ اگلا نمبر میرا تھا، جبکہ اماں کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا ابھی، اور میرا خود بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں مجھ سے بہت پیار سے ملی تھی، لیکن میرا کوئی ارادہ انہیں پیار سے دیکھنے کا نہیں تھا۔ جو کمرہ مجھے بتایا گیا کہ میرا ہے، میں نے وہاں اپنا سامان رکھنا شروع کیا اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی۔ پھر مجھے رات کے کھانے کے لیے اٹھایا گیا۔ کھانے کے دسترخوان پر میرا پورا خاندان موجود تھا، بھائی، بھابیاں، بہنیں، بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، سب موجود تھے، اور اس چیز نے میرے اندر بھی خوشی بھر دی تھی۔ ایک بڑا سا دسترخوان، مختلف قسم کے کھانے، اور میرا پورا خاندان ساتھ بیٹھا تھا۔ ابا اماں بھی بہت خوش تھے۔ اماں میری طرف پرسرار نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ کھانے کے بعد اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا اماں، میں سونے سے پہلے آپ کے کمرے میں آ کر آپ کی بات سن لوں گی۔ چونکہ میں نے نیند پوری کر لی تھی، اسی لیے اب میں سو نہیں سکتی تھی۔ تو پھر میں پورا گھر دیکھنے لگی کہ اماں نے کس طرح سے اتنا بڑا گھر بنا لیا۔ رات 12 بجے تک میں اپنے محل نما گھر کے پچھلی طرف بنے باغ میں بیٹھی تھی، اور آدھی رات کا وقت تھا۔ میں محسوس کر سکتی تھی وہ جن بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ صرف میرا اکیلے کا جن وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اور بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ میں جانتی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اماں اس دروازے سے گاؤں کے پیچھے موجود جنگل میں بنی جنات کی جھونپڑی میں جانے والی ہیں، اور مجھے ماضی میں اپنا ان کے پیچھے جانا بھی یاد تھا۔ میں وہ رات کس طرح سے بھول سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں موجود اس باغ میں تھی، لیکن ذہنی طور پر ماضی کی اس کالی رات میں موجود۔ گھر بھر میں رش لگا ہوا تھا، اور عجیب عجیب سی عورتیں گھر کے دروازے پر بھی کھڑی تھیں اور اندر بھی موجود تھیں۔ اتنی عورتیں دیکھ کر تو میرا جی متلانے لگا تھا۔ اور اماں کے تو ٹشن دیکھنے والے تھے۔ ہر عورت آ کر منتیں ترلے کرتی، اور اماں جیسے ہر عورت سے منتیں ترلے کروا کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ تو چیخ چیخ کر رونے لگتی، کچھ اماں کے قدموں میں لیٹ جاتی۔ یہ ایک دم سے کیا ہوا تھا میں سمجھ نہیں سکی۔ سارا دن اماں کا اسی طرح گزرا تھا۔ شام کے وقت اماں نے عورتوں کو دھکے دے دے کر نکالا، کیونکہ کوئی بھی گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ ایسا شور شرابہ ڈالا ہوا تھا کہ شادی کے شامیانے کے مقابلے میں آتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں اماں کے کمرے میں اماں سے آج کے دن کی صورتحال پوچھنے گئی کہ کون لوگ تھے یہ، کیوں اتنا ہنگامہ کر رہے تھے، اور آپ کے پاس ان کا ایسا کیا ہے جو یہ بھکاریوں کی طرح مانگ رہی تھی، اور آپ اس کی منہ بولی قیمت لگا رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور انہی کے جواب وصولنے کے لیے میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ بغیر کھٹکھٹائے کھول دیا۔ تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اوہ میرے خدایا، اماں نے یہ سارا پیسہ آج کمایا ہے؟ اتنا پیسہ! ان کی چارپائی پر ہر جگہ نوٹ ہی نوٹ تھے، جیسے پیسے کی بارش ہوئی ہو۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن رات بھر نیند آنکھوں سے غائب رہی۔ میں کچی نیند میں ہی تھی کہ میں نے کچھ آہٹیں سنی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور میں نے اماں کو باہر جاتے دیکھا۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اماں اکیلے ہی ہاتھ میں تھال پکڑے سیدھا سیدھا جنگل کی طرف جانے والے راستے پر چلی جا رہی تھی، اور میں اماں کے پیچھے پیچھے۔ کالا اندھیرا جنگل، ہر طرف درخت ہی درخت، حشرات کی آوازیں، اور میں بس چلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سنسان، ویران، کھنڈر نما جنگل،
धुआं धुआं रास्ता। मैं खामोशी से अपनी अम्मा के पीछे पीछे चल रही थी कि एक झोंपड़ी नजर आई और अम्मा इस झोंपड़ी के सामने अपनी थाली रखकर बिना पीछे देखे वहां से वापस मुड़ गई। और मैं तजस्सुस के हाथों इतने भयानक माहौल में भी उस अंधेर झोंपड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं इस झोंपड़ी के सामने रुकी, मुझे आवाजें सुनाई दी, जैसे वो झोंपड़ी आबाद हो, कोई रहता हो उसमें। मैंने जैसे ही इस थाली का पलड़ा बाहर निकाला, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। काले स्याह लिबास से होते हुए मेरी आंखें लाल आग बरसाती हुई आंखों से टकराईं। और ये वो आखिरी लम्हा था जब मुझे होश आया। उसका जलता हुआ लम्स मैं अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। और उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। सुबह जब जाग आई तो मैं अपने घर पर मौजूद थी और उस दिन से वो चीज़ मेरे साथ रहने लगी। उसने मुझे अपना आदी बना लिया कि जब वो आसपास ना होता मैं बेचैन होती, जब वो पास होता तो पुरसुकून महसूस करने लगी थी खुद को। मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि मैंने अम्मा को घर से बाहर निकलते देखा और मैंने जिन को मुखातिब किया और कहा कि सुनो, इंसान के शक्ल में आओ। वो तो जैसे इंतजार में था, मेरे कहते ही मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, मुझे सच जानना है, ये महल नुमा घर 2 सालों में कैसे, और उस झोंपड़ी में क्या है। उस जिन ने मुझसे कहा कि आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए, ये ठीक नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे घर में इतनी दौलत होने के बावजूद कोई सेहतमंद नहीं। अम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं, अब्बा का हाल भी ऐसा ही कुछ है और मुझे ये सब खतरे की अलामत लगता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इन सब का क्या? तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्या इनकी जानों को खतरा नहीं? क्या मेरी जान को खतरा नहीं? तुम्हें समझ आ रहा है ना मेरा इशारा किस तरफ है? मुझे बचाने दो इन सबको, वरना खून की होली शुरू हो जाएगी। मुझे ले चलो, मुझे जानने दो। आप ये चाहती हैं? इसने सवाल किया। मैंने कहा हाँ। इसने कहा कि फिर जंग शुरू हो जाएगी, ये शान शौकत, ये सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं, जान बच जाए बाकी सब चला जाए। मैंने कहा मुझे जान ही बचानी है, पैसा किस्मत में हुआ तो फिर मिलेगा। उसने कहा ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मैं खुद भी आपके साथ ना हूँ। मैंने कोई जवाब ना दिया। वो जिन था और मैं इंसान, और ये तल्ख हकीकत थी मेरे लिए। हम 2 सालों से लम्हा लम्हा साथ रहे थे। मुझे उसकी मौजूदगी की बुरी आदत लग चुकी थी, लेकिन मेरे लिए मेरे ख़ानदान से बढ़कर कुछ न था। मैंने उसके कहने पर आंखें बंद की और मैं उस दरख्त के पास मौजूद थी जिस दरख्त के पास मैं उस काली रात में मौजूद थी। झोंपड़ी मेरे सामने थी। मैं उस दरख्त के सामने बैठ गई। मुझे काफ़ी जानकारी थी जिन्नात और इंसानों के आपसी ताल्लुकात के हवाले से। मैंने ये जानकारी 2 सालों में जमा की थी और मेरा वापस आने का मकसद भी यही था कि मैं अपने घर वालों को बचा सकूं। मैंने एक एक शख्स से रब्ता किया था इन 2 सालों में, जिसका रहना उठना बैठना ही ऐसी मखलूक के साथ था। उसे बताया कि रातों रात मेरे घर के हालात बदले हैं और मैं अपने घर वालों को अजीब महसूस कर रही हूँ। इतना खाने पीने के बाद भी उनकी सेहत बन नहीं रही, बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं और घर से दूर रहते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, घर पर रहते हैं तो ठीक रहते हैं। भाइयों ने कमाना छोड़ दिया है, अम्मा पानी की तरह पैसा उन्हें देती हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे जल्द अज जल्द अपनी अम्मा को इन कामों से रोकना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम सब कमज़ोर होगे तो आज जो जिन तुम्हारे गुलाम हैं कल वही तुम्हारे दुश्मन होंगे और एक एक करके वो तुम सबको ख़त्म कर देंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तो वो मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही तुम लोग कमज़ोर होगे वो तुम सब पर हावी हो जाएंगे और एक एक करके तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। इतने में मेरे जिन ने मुझे पुकारा और कहा, जहाँ आप बैठी हैं यही वो जगह है जहाँ मैंने पहली बार आपको देखा था और इस रात में ही देखा था जिस रात में आपको इन झोंपड़ी वालों से बचाया था और उठाकर घर ले गया था। याद है आपको? मैंने कहा हाँ, मुझे याद है। उसने कहा कि वो अंदर मेरे साथ नहीं जाएगा, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप अकेली जाएं और याद रखें कि जिन आपके हवास से खेल सकते हैं, इस तरह कि वो आपको अपनी मर्जी की चीज़ें दिखाएंगे ताकि डरा सकें। लेकिन अगर आप डर गई तो वो आप पर हावी हो जाएंगे और अगर ना डरी तो वो आपके सामने कमज़ोर हो जाएंगे और आपसे डरेंगे। मेरी माँ भी मुझे दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। आकर वो वहाँ खड़ी हुई, थाली वहाँ रखी, उस थाली को रखकर उसके अंदर से कच्चा गोश्त उठाकर खाना शुरू कर दिया और ये देखकर मेरी जान लबों पर आ गई कि मेरी अम्मा मुसलमान हैं भी कि नहीं।
اور کچھ ہی لمحوں میں آگے کے چلتے منظر نے میری جان نکال دی اور میں بے جان ہوتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری ماں شیطان کی عبادت کرنے لگی تھی۔ ان کے ذہن میں اور زیادہ کی طلب نے کیسا خبط پیدا کر دیا تھا کہ وہ اونچی اونچی آوازوں میں شیطان کو پکارتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود جن کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آپ کو مضبوط بننا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دوسری تھال بھی موجود تھی اور اماں وہ دوسری تھال اٹھا کر بنا پیچھے مڑے گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں وہاں ہی درخت کے پیچھے لیٹ کر لمبی سانسیں بھرنے لگی کہ میرے جن نے کہا، کام ختم کرنا ہے تو جلدی کریں۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جھونپڑی میں جانا ہے اور سارا کچھ دیکھنا ہے کیونکہ وہاں کچھ ایسا موجود ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ دوسرا، آپ نے وہ تھال الٹنا ہے یہاں سے تاکہ وہ شیطان اس کا استعمال نہ کر سکیں اور آپ کی اماں اس دوسرے تھال میں موجود چیز سے کسی دوسرے کا نقصان نہ کر سکیں۔ میں تیار تھی۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ میں قدم قدم لے کر اس جھونپڑی تک پہنچی اور اس کا دروازہ کھولا۔ جھونپڑی کا دروازہ جالوں سے بھرا پڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دور تک اس کے کھلنے کی آواز گئی جس نے ماحول میں بھری وحشت کو اور زیادہ وحشت زدہ کر دیا تھا۔ دھول بہت تھی۔ میں اندر گئی تو اندر بہت ہی گندی بو پھیلی ہوئی تھی کہ مجھے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی۔ یہاں کوئی جانور موجود نہیں تھا جبکہ بلیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور مسلسل تیز سے تیز تر ہو کر ماحول میں ہولناکی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے نظر چاروں طرف گھمائی۔ ہر طرف تھال ہی تھال نظر آئے۔ کہیں تو تازہ گوشت بھی گل سڑ رہا تھا۔ میری سانس اکھڑ رہی تھی لیکن میں ہوش میں رہنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلی تو میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس تھالی کو پلٹ دیا اور اس میں موجود چھچڑوں کو دور دور تک اٹھا کر پھینکنے لگی اور وہاں سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اگلے دن اماں کی چیخ نے ہم سب کو بیدار کیا۔ وہ تھال جو وہ جنات کی جھونپڑی سے لائی تھی، اس میں ہمیشہ کی طرح آج مٹھائی موجود نہیں بلکہ اس میں ایک سر موجود تھا اور وہ سر میرے 5 مہینے کے بھتیجے کا تھا۔ گھر بھر میں ماتم تھا۔ پیچھے سارا باغ جو کل تک سبز تھا وہ بھی آج بدبودار ہو گیا تھا اور سارے درخت اور پودے جل گئے تھے۔ یہ سب شروعات تھی۔ میں جانتی تھی ابھی اور بھی قربانیاں تھیں جو میں نے دینی تھیں۔ یہ محل نما گھر ریت بن کر گرنے والا ہے لیکن میں تیار تھی اس سب کے لیے۔ میں نے بھتیجے کے سوئم والے دن بھائیوں سے کہا کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں خطرہ ہے۔ بھائیوں کے اندر پیسے کی ہوس تھی، وہ نہ مانے۔ میں نے بہنوں کے لیے بھی کوشش کی لیکن وہ بھی نہ مانی۔ بظاہر تو سبھی ناممکن تھا لیکن مجھے امید تھی کہ جب میں اماں کا سارا سچ سامنے لاؤں گی تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ سوچیں گے۔ اگلے دن بھی یہی ہوا کہ اماں نہیں گئی وہاں، لیکن میں ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی اور میں ان کے کمرے کی طرف گئی اور انہیں صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کے پیچھے جنگل میں گئی تھی اور اس تھالی کو الٹ دیا تھا۔ میری اماں نے اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے، چیخنا شروع کر دیا اور اس شور شرابے سے سب اس کمرے میں جمع ہونے لگے۔ میری اماں مجھے مارنے کے لیے میری طرف آنے لگی کہ بھائی بیچ میں آ گئے۔ میں نے زبان روکی اور کہا، آپ نے شیطان کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری کمائی، یہ گھر، یہ کھانا حرام ہے ہم پر۔ آپ کیسے اسے کھا سکتی ہیں اور کھلا سکتی ہیں؟ آپ کی اولادوں کو خطرہ ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اور یہ جو آپ پیسے کے لیے اتنا سب کر رہی ہیں نا، آخر میں پاگل ہو جائیں گی۔ یہی گھر آپ کو کاٹنے کو دوڑے گا۔ وہ مٹھائیاں جو آپ جنات کی جھونپڑی سے لا کر اپنی بیٹیوں کو کھلاتی ہیں کہ ان کی اولادیں ہو جائیں، ان کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو جائیں، جنات اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ جنات کو ان کی بستی سے اٹھا کر یہاں ہمارے درمیان بسا رہی ہیں۔ بند کر دیں یہ سب، آخر میں کچھ نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ۔ میں جنونی ہو کر بول رہی تھی کہ شاید کوئی سن لے، سمجھ لے میری بات۔ میری اماں نے کہا، تو نکل جا یہاں سے، نکل جا، ہم مریں یا جیے لیکن تو ہمارے لیے مر گئی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی نہ سمجھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو میری اماں نے کہا، میں تیرا رشتہ اس شیطان کو دے رہی ہوں، تو اسے پسند ہے، تیری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اماں کی اس بات سے میں جھٹکوں کی زد میں آ گئی اور ان کا پاگل پن دیکھ رہی تھی کہ وہ میری بلی چڑھا چکی تھی۔ میں سمجھ گئی اماں کی اس بات سے کہ اب یہاں کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اس دن جب رات کے پہر میں گھر سے نکلی تو گھر چھوڑ آئی
پھر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ خبر لی۔ میں نے پرائیویٹ آفس میں جاب شروع کر دی، ساتھ ہی آفس کی طرف سے اچھا گھر بھی مل گیا۔ مجھے جلد از جلد کسی انسان سے شادی کرنی تھی تاکہ میں اس شیطان سے جان چھڑا سکوں، کیونکہ میں اب خود اپنے پاس بہت کچھ ہی محسوس کر رہی تھی۔ میں محسوس کرنے لگی تھی کہ میں رات کو برے خوابوں سے ڈر جاتی ہوں۔ میں اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے گھر کے سامنے بلیاں روتی تھیں۔ ایک خوفناک منظر ہر روز دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن میرے آفس میں میرے ساتھ کام کرنے والے نے مجھے شادی کا پیغام دیا، اور یہاں بھی میری قسمت نے کام کیا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی اور کہا کہ تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اور پھر یہی ہوا، اس نے بہت سوچا اور پھر میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا مجھ سے نکاح کرو اور ازدواجی تعلق بناؤ۔ اس کا خاندان نہیں تھا، سب باہر تھے، لبرل تھے، کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہم نے نکاح کا ارادہ کیا اور آفس کے ہی کچھ اسٹاف کو اپنے ساتھ گواہ بنایا۔ یوں ہم نکاح میں آ گئے۔ جو معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے وہی اس کے ساتھ بھی شروع ہو گئے۔ راتوں کو آوازیں آنا، نیند میں ڈر جانا، گھر میں کسی کے گھومنے کی، کسی کے چلنے کی آوازیں آنا۔ اس نے یہ سب مجھ سے شیئر کیا۔ میں نے کہا یہ سب تو شروعات ہے۔ ہمارے گھر میں بہت غربت تھی، بمشکل ہی 2 دن میں ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، وہ بھی ہماری ہی طرح تھی، کبھی کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا اس کے پاس، ضروریات زندگی بھی اسے میسر نہ تھی۔ پھر ایک دم اس کے حالات بدل گئے۔ میری والدہ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہیں کسی بابا نے بتایا ہے کہ وہ کچا گوشت اور لال مرچیں لے کر جنگل میں ایک جنات کی جھونپڑی ہے وہاں رکھ دیں اور پیچھے مڑے بغیر اپنی خواہشات کا باآواز ارادہ کریں۔ کچھ ہی وقت میں ان کا سب بدل جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے جنات کی جھونپڑی میں کھانا دیا تو جنات نے خوش ہو کر مٹھائی دی، اور گھر جا کر جو ہی بیٹیوں کو کھلائی تو ان کے اتنے اچھے رشتے آئے اور ہمارے گھر پیسہ آنے لگا۔ لوگ اب مجھ سے وہ مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں اور رقم دیتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ اس کاروبار میں شامل ہو جاؤ، مل کر کمائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میری اماں نے ان کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا، اور اماں بے اولاد لوگوں کو بھی مٹھائیاں دینے لگی اور بیٹے کی خواہش لے کر آنے والوں کو بھی دینے لگی۔ مجھ سے کچھ بھی چھپا نہ تھا۔ میں گھر کی ذہین بچی تھی اور دنیا داری جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ سے یہ باتیں چھپائے نہیں چھپ رہی تھیں۔ لیکن اس بات نے مجھے بہت اذیت میں مبتلا کیا تھا کہ میری اماں تو اب مسلمان بھی نہ رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ میری اماں کا فون آیا میرے پاس۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں گھر آ جاؤں اور اس شیطان سے جس کی وہ عبادت کرتی ہیں شادی کر لوں، ورنہ وہ گھر والوں کو مار دے گا، سب کی جان خطرے میں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے میں سب کو آگاہ کر کے آئی تھی، لیکن اس وقت کسی نے نہ سنی، اور آج یہ خونی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے فون پر ہی اپنی اماں کو اپنے نکاح کی خبر دی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا، وہ مزید کمزور ہو گئیں۔ ان کی بیماری نے انہیں اور بوڑھا کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شیطانی طاقتیں اور طاقتور ہو گئیں۔ میں اماں سے ملنے گئی تو اماں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لوں اور جہاں وہ کہہ رہی ہیں شادی کر لوں۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھی، مجھے اس کا توڑ نکالنا تھا۔ میں خود اپنے رشتوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے لڑنے کی ٹھانی۔ میں نے اپنے ساتھی جن کو یاد کیا اور اسے کہا کہ مجھے حل بتاؤ۔ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ انہیں جلا دیں یا انہیں قابو کر لیں۔ کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی حل؟ اس نے کہا وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں جو جنات کے ذریعے سے اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہیں، اور حلال اور پاک چیزوں کے لیے کوشش کریں۔ اس طرح آپ کی روح پاک ہوگی اور وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اور تم؟ اس نے کہا میں بھی باقی نہیں رہوں گا، مجھے بھی جانا پڑے گا آپ سے دور۔ میں مان گئی۔ میں نے اماں سے بات کی۔ اس کے بعد میں نے کہا اپنی ساری اولادیں بچانے کے لیے مجھے ایک شیطان کے حوالے کر رہی ہو، کل کو وہ مجھے مار دے گا اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم مجھے شیطان کو دینے کے بجائے شیطان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کل کو مر گئی تو کم سے کم ایمان پر تو مرو گی۔ میری باتوں نے اماں پر اثر تو کیا یا نہیں، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اماں اور بیمار رہنے لگیں اور جنات پر قابو نہ پا سکیں۔ میرے گھر کے حالات خراب ہونے لگے، گھر میں جنات کا قبضہ ہو گیا۔ وہ گھر آ کر پریشان کرنے لگے۔ میں نے سب سے کہا کہ میرے شہر والے گھر میں چلے جائیں اور یہ گھر خالی کر دیں۔ انہوں نے حالات دیکھتے ہوئے میری بات مان لی۔
اس سب میں میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا، ساتھ ہی بھائیوں کو نوکری بھی دلوائی۔ گھر خالی کرنے کی دیر تھی، 2 دن میں ہماری سفید حویلی کالی سیاہی مائل ہونے لگی تھی، ساری لائٹیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ افراد کے پیچھے پیچھے جنات میرے گھر بھی آ گئے تھے۔ میری بھابیاں گھر میں قرآن پڑھتی، تلاوت لگاتی۔ ہم ایک بچہ کھو چکے تھے، اب صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے۔ بھائی نے مسجد کے امام سے کہہ کر جنات سے نجات کا علاج بھی شروع کروایا، جو کہ کافی مفید رہا۔ میں آفس اور ہسپتال ہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں کی دن بدن طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ خراب رہنے لگی تھی کہ وہ اب بول نہیں پاتی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا ہمت نہیں ہے لیکن ہمت کریں اور اٹھیں اور نماز شروع کریں۔ میری باتوں کا اثر تھا یا اماں کو خود احساس تھا کہ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں سجدے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن سجدے ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر بھر میں ماتم تھا۔ اماں کے لیے سبھی دعا گو تھے۔ 2 بہنیں جو شادی شدہ تھیں، ان کی زندگیوں پر بھی بہت اثر پڑا تھا جنات کا، لیکن وہ اللہ سے پر امید تھیں اور صبر سے کام لے رہی تھیں، جبکہ بھائی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی گھر ڈھونڈ کر وہاں شفٹ ہو جائیں۔ انہوں نے بہت محنت سے گھر ڈھونڈ بھی لیا۔ پیچھے چھوٹی 4 بہنیں بچی تھیں جو کہ بہت ہی چھوٹی تھیں، اور ان کی ذمہ داری کوئی اور لینے کو تیار نہ تھا کیونکہ بھائیوں کی اپنی زندگی اجیرن تھی۔ ایک بار پھر غربت دیکھنی پڑ رہی تھی، لیکن اس بار کا اثر بہت تھا۔ پہلے جو دین سے کٹے ہوئے تھے، اب دین کی قدر و قیمت سمجھ آ رہی تھی۔ پہلے دین کو مذاق سمجھتے تھے، اب خود بھی دین کی طرف آئے تھے اور بچوں کو بھی لا رہے تھے، کیونکہ یہی ایک حل تھا اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ جتنا دین سے جڑیں گے اتنا سکون میں اور محفوظ رہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف میرے شوہر نے میری 4 بہنوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور انہیں ہاسٹل بھیج دیا تاکہ وہ بھی کچھ بن کر خود کو ثابت کر سکیں۔ میں اور وہ آفس بھی جاتے، ساتھ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن تھے اور خوش تھے، جبکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ آج ہم سب کو لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شیطان آج بھی موقع میں ہے کہ ہم کب غلطی کریں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر مجھے اور میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ کیفے والا پر اسرار سا بندہ مجھے یاد تھا اور سمجھ میں آیا کہ وہ وہی شیطان تھا جو مجھے پھسلانے آیا تھا۔ ممکن تھا کہ میں اس کی اسیر ہو جاتی، لیکن قدرت مہربان تھی مجھ پر، مجھے بچا لیا گیا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ جلد ہی ہمارے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ بھائیوں کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے اس ننھے مہمان کے آنے سے۔ ہم لمحہ لمحہ جی رہے تھے۔ میں اپنی زندگی کی آنے والی خوشیوں کو سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی ایک ہیولا سا مجھے میرے گھر سے دور سڑک پر نظر آیا اور میں دیکھ کر پہچان گئی۔ سیاہ لباس میں چمکتی سیاہ آنکھیں لیے وہ شیطان مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں وہ غائب ہوا اور اچانک ہی میرے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا۔ میں گھبرا گئی کہ اچانک ہی میری چیخ بلند ہوئی اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ آخری آواز جو میں نے سنی تھی وہ یہ تھی، کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔